5 साल लगे थे पहली बार मुझे पैसे कमाते हुए, और पहले पैसे मुझे आए भी थे गूगल एडसेंस से। आप देखें कि जितने ज़्यादा लोग फेक होंगे और आप बिल्कुल ऑनेस्ट और बिल्कुल ठीक बंदे हैं अगर, तो आपकी साथ ही एक मार्केट होगी, लोग पसंद करेंगे आपको। अच्छा, अगर पैशन और प्रोफेशन अगर इकट्ठा हो तो हैक्टिक नहीं होता। कि जिस बच्चे ने 14 साल की एज में ये काम सीखा और 15वें साल की एज में उस बंदे ने, गोरों की 6 लोगों की टीम थी जो काम कर रही थी, फेल हो गई थी, इस लड़के ने अकेले किया काम। ऐसा टैलेंट भी तो है कि मेरे पास राब्ते में 1 लाख से ऊपर लोग हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेगा सक्सेस पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट रिदा आगा। नाज़रीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक उस्ताद भी हैं, वो एक सोशल वर्कर भी हैं, वो एक आईटी एक्सपर्ट भी हैं, डिजिटल मार्केटर भी हैं। आई डोंट नो मैं उन्हें किस तरह से आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाऊं, तो बेहतर है कि हम उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि ये कॉन्वर्सेशन हमारी यूथ के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए किस हद तक कारआमद साबित हो सकती है। तो आइए मिलते हैं शहजाद अहमद मिर्ज़ा साहब से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, ज़बरदस्त। अच्छा सर, बहुत वेट रहा आपके इंटरव्यू का मुझे। पर्सनली मैं भी चाह रही थी कि आप बिल्कुल एक डिफरेंट आइडिया के साथ तो नहीं, लेकिन उस आइडिया में काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट्स के साथ आप आए हैं। तो सर काइंडली सबसे पहले आप ये बताइएगा मुझे कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? जी, क्वालिफिकेशन मैंने मास्टर्स किया था कंप्यूटर साइंस में, तो ये बात भी 2006 की है जब मुकम्मल किया। लेकिन मैं इससे पहले ही कंप्यूटर में काम कर रहा था, क्योंकि ये मेरा पैशन था और कंप्यूटर में तब कोई ऐसी डिग्री दस्याब नहीं थी। हम्म। तो लोग जो सेल्फ लर्निंग करते थे या चंद एक छोटे मोटे कॉलेज थे जो करवा रहे थे काम, मैंने तब से स्टार्ट किया सन 2000 से। सर, आप पर रिसर्च करने के बाद और काफ़ी लोगों से बातचीत के बाद मुझे एक ये चीज़ समझ में आई है, कुछ मेरे अंदर एक ये बात रही है कि मैं आपसे ये ज़रूर पूछूं कि सर 2005 में आपने ऑनलाइन अर्निंग का जो सिस्टम था जी उसको जी, प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि लोग पहले बहुत ये काम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। कर रहे हैं। लेकिन सर 2005 में आपने एक डिफरेंट आइडिया के साथ इस चीज़ को यहाँ पे लोगों के सामने रखा। सर उस बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ जी, इसमें ऐसा था कि सन 2000 में मैंने पहली बार कोशिश की नेट से पैसे कमाने की, और डिफरेंट तरीके से ट्राई किए, लेकिन फेल तो होता रहा। 5 साल लगे थे पहली बार मुझे पैसे कमाते हुए, और पहले पैसे मुझे आए भी थे गूगल एडसेंस के। हम्म। उसके बाद जो था मेरा 2005 में ही मैंने कोर्स ऑनलाइन सेल करना शुरू किया था। ये कोर्स में बड़े सारे मसाइल थे, जैसे कि पाकिस्तान में पैसे कैसे लेने हैं, फलां इस तरह के। तो अगरचे लिमिटेड थे मेरे जो क्लाइंट्स थे, लेकिन वेस्टर्न यूनियन से पे करते थे मुझे। ये पॉसिबिलिटीज़ थी, यानी तब भी ये पॉसिबिलिटीज़ थी, और मेरे इल्म में कई लोग थे जो ये पैसे इस तरीके से कमाते थे। लेकिन ये था कि कोई सिखाता नहीं था। तो मैंने सबसे पहले तो शादरा में जब एक कॉलेज था वहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे एक कॉमर्स कॉलेज में, बैंक स्टाफ मुस्लिम टाउन में, फिर यहाँ पे साथ ही पिक आई टी था यहाँ पे। ये कई कॉलेज में इन्हीं सालों के अंदर मैं ये कोर्स ही करवाता रहा हूँ। लेकिन ये किसी और के कॉलेज थे और मैं वहाँ पे उनके साथ एज ए ट्रेनर काम कर रहा था। मैंने अपनी मार्केट ये किया था कि मेरे पास ये डिफरेंट कोर्स है जिसमें मैं खुद पैसे कमाता हूँ, मैं लोगों को सिखा भी सकता हूँ। तो मैंने इनके साथ ही जॉइंट वेंचर किया था, स्टार्ट किया था। सर काइंडली इस कोर्स को थोड़ा ब्रीफली हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। जी जी, कोर्स में ये होता है, इसमें इसमें डिफरेंट किस्म के स्किल्स हैं जो कि आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। जैसे वेब प्रोग्रामिंग है, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। ये एक पैटर्न है जिसको हम कहते हैं फ्रीलांसिंग। आप एज ए फ्रीलांसर के पैसे कमाना चाहें तो इनमें से कोई स्किल सीख के उसको एज ए फ्रीलांसर पैसे कमा सकते हैं। हमारी जो अपनी कंपनी है ये मेरी फ्रीलांसिंग से ही स्टार्ट हुई थी। आज माशाल्लाह इसमें टीम है, हमारा बाहर भी ऑफिस है, यूके में, यूएस में। वहाँ पे क्लाइंट्स आते हैं, वहाँ से काम हम करते हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग से हमने आगाज़ किया था, आज भी हम फ्रीलांसिंग करते हैं लिमिटेड लेवल पे। दूसरा जो काम आता है इसमें ई कॉमर्स है। अगर आपने चीज़ें नेट पे बेचनी हो तो बेचनी किस तरह से पॉसिबल है। आजकल तो फेसबुक है, मैं समझता हूँ कि अमेज़न है, अच्छी बात है, द्राज है, बहुत अच्छी बात है। खाली फेसबुक के साथ काम करना, वहाँ पे कोई सिर्फ एक सिंगल आइटम सेल करना आसान है, ये मुश्किल नहीं है। अगर इंसान ये काम करना शुरू कर दे तो उसको कम से कम ये आइडियाज़ आते हैं कौन सी चीज़ बिकती है, मैं कैसे बेचूँ, और वो तेज़ी के साथ उसको स्केल करना भी पॉसिबल है। लेकिन सर अब जितना कंपटीशन आ गया है, ओरिजिनलिटी से ज़्यादा जो है वो फेकिज़म आप देख सकते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ से घबराते भी हैं। तो सर किस तरह से आप कस्टमर को या बायर को आप कन्विंस करते हैं इस चीज़ अच्छा, के अपना लिए? अपना एंगल होता है। आप देखें कि जितने ज़्यादा लोग फेक होंगे और आप बिल्कुल ऑनेस्ट और बिल्कुल ठीक बंदे हैं अगर, तो आपके साथ ही एक मार्केट होगी, लोग पसंद करेंगे आपको। आपको करना ही पड़ेगा कि चंद एक लोगों को, चंद एक कस्टमर्स को, ये क्लाइंट्स को आपको साबित करना पड़ेगा कि आप स्किलफुल भी हैं, प्रोफेशनल हैं, ऑनेस्ट हैं। तो फिर ऐसे देखिए धुएं के माहौल के अंदर आपको जो क्लाइंट्स ढूंढ लेंगे वो आपके ही गर्विदा होंगे।
تو میں اس کو ایز اے کمزوری نہیں لیتا کہ اگر رش پڑا ہے اس میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس میں اپرچونیٹیز ہیں. اس میں لوگ فراڈ بھی کرتے ہیں جو ایزی اپرچونیٹی چاہتے ہیں. اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو کہ محنت کر رہے ہیں اور کافی نئے نئے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل. تو جو بندہ بھی محنت کرتا ہے اپنا رستہ خود سے بنا لیتا ہے. بالکل سر اسی طرح ہی ہے. اچھا سر آپ نے یہ مجھے ابھی انٹرویو سے پہلے آپ کی اور میری بات چیت ہو رہی تھی سر, آپ نے مجھے بتایا کہ 2012 میں آپ نے ایک ڈیجیٹل ایجنسی ڈیزائنس ویلی کا آغاز کیا. سر یہ ڈیزائنس ویلی کیا ہے؟ ہاں جی, اصل میں ڈیزائنس ویلی 2005 میں ہی اسٹارٹ کی تھی اور یہ فیل ہو گئی. پھر ہم نے 2007 میں. سر فیلئر کی وجہ؟ فیلئر کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو میں خود میچور نہیں تھا, مجھے کلائنٹس کو ڈیل کرنا نہیں آتا تھا اور کلائنٹس کو پکڑنا نہیں آتا تھا کیسے ان کو میں ڈھونڈوں, کن سے انٹریکٹ کیا جائے, کیسے بات چیت کی جائے. ہاں جی. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان میں چونکہ کلچر ڈیفرنٹ تھا, ہم لوگ پہلے لوکل کلائنٹس پہ کام کر رہے تھے تو یہ فیل ہو گئی. 2007 کے آخر میں دوبارہ سے ٹرائی کی, فیل ہو گئی. تیسری بار 2010 میں ٹرائی کی تھی, پھر فیل ہو گئے. 3-4 ماہ سے اوپر ہم کام چلا نہیں پائے. تو اس دوران میں مجھے ہر بار دوبارہ جاب پہ جانا پڑا یا پھر مجھے کسی کالج میں پڑھانا پڑا. تو اس کے بعد 2012 تک میں نے, جب 2010 سے لے کے 12 تک ایک اچھی جاب تھی جو میں وہاں پہ کر رہا تھا. ٹیم بلڈنگ مجھے وہاں پہ آ گئی. بڑے بڑے جو کلائنٹس ہیں جیسے ٹیلینور ہے, موبلنک ہے, اتصالات, موبائل ٹیلی کام, ان کے جو سافٹ ویئرز ہیں ہم نے وہاں پہ بلڈ کیے. تو مجھے وہاں پہ ٹیم کو جب رن کرنے کا ایکسپیرینس آ گیا تو پھر جا کے میں اپنی ٹیم بنا پایا. 2012 میں نے لوگوں کو ٹرین کرنا شروع کیا جو میرے اراؤنڈ تھے, جو میرے نیٹ ورک کے اندر لوگ تھے, ان کے فرینڈس کو, ان کے جو رشتہ دار تھے, جو نیڈی پرسنس تھے لیکن ٹیلنٹڈ تھے. شرط یہ تھی ٹیلنٹڈ پرسن ہو. ایسے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے چن چن کے ان کو ٹرین کیا, ان کو ٹیم کا حصہ بنایا. آج ماشاءاللہ کمپنی چل رہی ہے. سر ابھی یہ جو آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے ڈیزائنس ویلی کے نیم سے, جہاں پہ ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے بھی ہیں سر, یہاں پہ راؤنڈ اباؤٹ آپ کے پاس کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ ہاں جی, اسٹوڈنٹس جو ہیں اگر ہم کرنا چاہیں تو یہ تو 500-700 اسٹوڈنٹس ایک ٹائم پہ ہوں گے, لیکن ہماری کیپیسٹی سے اوپر ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ صرف ٹیلنٹڈ لوگوں کو ٹرین کریں اور ان لوگوں کی ہیلپ کریں. اگر وہ اپنے پیسے خرچ کریں گے تو یہ لازمی ہے کہ ان کے اندر اسپارک بھی تو ہو. اصل میں ہمارا مین مقصد پیسے سے کمانا نہیں ہے. ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہم چونکہ اپنا ذاتی کچھ کام کر رہے ہیں, مارکیٹنگ والا کچھ دوسرا, میری تو کمپنی ہے کام کرتی ہے یہاں پہ. تو یہاں پہ جو ٹیلنٹڈ پرسنز ہیں جن کو سمت نہیں ملتی, ان کو موقع نہیں ملتا, ان لوگوں کو جسٹ یہاں پہ انرول کرتے ہیں. لہٰذا 100 سے 150 تک اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور 2 سے 3 بیچ چلتے ہیں ایک ماہ میں. تو سر ابھی راؤنڈ اباؤٹ 100+ اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے پاس. تو سر آپ نے مجھ سے ابھی یہ بات کہی ہے کہ کیپیسٹی نہیں ہے آپ کے پاس ٹو ہینڈل دا میس یا اتنے اسٹوڈنٹس کو کیری کرنے کے لیے, لیکن سر آپ ایک بڑے اچھے کاز کے ساتھ آئے ہیں, بڑے ایک اچھے آئیڈیا کے ساتھ آپ آئے ہیں. تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کو بھی اس چیز کے لیے کچھ ریڈیکل اسٹیپس لینے چاہیے؟ جی, گورنمنٹ ہے اصل میں, جو پچھلی گورنمنٹ میں عمر صاحب صاحب تھے, ڈاکٹر عمر صاحب, انہوں نے ایسے کئی اسٹیپ لیے. اور ایون ہم لوگ تو یہ کاز کے لیے کام کر رہے تھے پہلے, تو ہم بھی تھوڑے ٹھنڈے پڑ گئے کہ وہ جو اسٹیپ لے رہے تھے ضلع کے لیول پہ جا کے روزگار سسٹم اور ٹریننگ ساتھ میں ان کو اسکالرشپ ملتی تھی, یہ سارا سسٹم بہت ہی کمال تھا. میرا یہ خیال ہے کہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے ان کو چاہیے کہ اس کو مزید بہتر انداز سے کریں, اس کو شہروں کے لیول پہ لے کے آئیں تاکہ ہر ایک بندے کو ایکسیس ملے. وہ کورسز بہت کمال ہیں. دیکھیں انہی کے بعد تو جا کے یہاں پہ ٹرینڈ سیٹ ہوا فری لانسنگ کا. جب گورنمنٹ اسٹارٹ کرتی ہے تو اس کی بات تقریباً پورے ملک میں پہنچتی ہے. ہم لوگ ایسے کئی لوگ ہیں 70-80 ہزار کے قریب جو لوگ کوشش کر رہے ہیں اپنے میرے چھوٹے نیٹ ورک کے اندر, لیکن جہاں تک ان کی آواز جاتی ہے پہنچاتے ہیں. گورنمنٹ لیکن سر وہ ایک لیول تک جائے گی نا, میس کے ساتھ نہیں آپ کمیونیکیٹ کر پائیں گے. وہاں پہ اس گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے. بالکل بالکل. اگر گورنمنٹ یہ کام کرے, وہ امپاور کرنا شروع کر دے, ایسے لوگ جو پہلے سے کام کر رہے ہیں, وہ ٹرینرز ہیں, ان کو امپاور کر دے, تو کئی والنٹیئر بھی ہوں گے جو کہ ساتھ میں جوائن کرنا چاہیں گے. سر آپ ایک آئی ٹی ایکسپرٹ بھی رہ چکے ہیں, اب بھی ہیں ماشاء اللہ. سر آئی ٹی کا پاکستان میں دیکھا جائے تو اس ویسا اسکوپ نہیں ہے, حالانکہ یہ ایک بہت ہی ایک اچھی اور بڑی کارآمد چیز ہے. اگر سیکھنا چاہیں, کرنا چاہیں تو اس پہ بہت کام کیا جا سکتا ہے. لیکن سر پاکستان میں اس کا اسکوپ نہیں ہے. موسٹلی دیکھا جاتا ہے کہ جو بچے یہاں سے آئی ٹی کرتے ہیں وہ جابس ابراڈ جا کر رہے ہیں. تو سر یہ پہلے نا ایک بات بتاؤں میں, مجھے 3 بار باہر جانے کی جابس میں آفر تھی اور وہ بھی امریکہ کی. تینوں ہی بار میں نے منع کیا تھا, اور چوتھی بار کے لیے ہمیشہ لائف ٹائم کے لیے وہ آفر سیوڈ ہے, جب جانا چاہوں گا. میری ذاتی خیال میں ایسا مسئلہ نہیں ہے. آئی ٹی کا اسکوپ پاکستان میں ہے, اور اگر جو دوست باہر جاتے ہیں, باہر جا کے ایڈجسٹ کرتے ہیں, ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں باہر جانے کا خواب بھی ہوتا ہے. صورتحال یہ ہے کہ ابھی 1 لاکھ کے قریب بندہ جو میرے چینل کو جنہوں نے سبسکرائب کی ہے, اور ساتھ میں فیس بک گروپ ہے میرا جہاں پہ وہ ہیں, تو ان میں سے
تقریباً کوئی 8 سے 10 ہزار لوگ ہیں جو کہ امریکہ، کینیڈا، یورپ میں ہیں، گلف میں ہیں، کام کر رہے ہاں ہیں جی، آئی ٹی کے وہاں لحاظ سے سے. نہیں کام نہیں کر رہے، وہاں سے وہ لوگ یہ کام سیکھ رہے ہیں. ان میں سے کافی سارے لوگ آئی ٹی گریجویٹ بھی ہیں، وہ کوئی جاب بھی کر رہے ہیں آئی ٹی والا، لیکن یہ کام نہیں کر پا رہے. پاکستان میں بیٹھ کے یہ کام کرنا پاسبل ہے، یہ میں نے تو دیکھ لیا ہے. کیونکہ سر آپ نے تو کافی فیلئرس کو فیس کر کے ایک سکسیس پر آپ آئے ہیں. لیکن دیکھیں اب لوگوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ اتنی ناکامیوں کو فیس نہ کریں، لیکن پاکستان کے اندر رہ کے ہی ایسی کمپنی بنانا پاسبل ہے جس میں بل گیٹس اور میلنڈا گیٹس اس میں پیسے انویسٹ کریں. سروے آٹو ڈاکٹر عمر صاحب کی کمپنی ہے، تو انہوں نے ایک اپنی ڈرائنگ روم سے سٹارٹ کیا ابھی ریسنٹلی، سال 1.5 بھی ہوا ہے. ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سٹارٹ کی ہے سروے آٹو، اور اس کمپنی کے اندر میلنڈا گیٹس اور بل گیٹس کی کمپنی نے انویسٹ کیا، پیسہ انویسٹ کیا. اب دیکھیں روزی ڈاٹ پی کے ہے، یہاں پہ کئی ایسے وینچرز ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں. اب دیکھیں جیسے آپ کا چینل ہے، کیا یہ بھی آئی ٹی والا سلسلہ نہیں ہے؟ سوشل میڈیا تو اسی میں آتے ہیں، آئی ٹی میں. آل اینڈ آل. ہاں جی، بالکل. تو یہاں پہ دیکھیں کہ کافی سارے لوگ نیو نیو چیزیں لرن کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے ہم نے ابھی ترقی نہیں کی، یہ ہمارا ارتقائی عمل تھا. یہاں پہ یہ فیصلہ کرنا کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں، یہ ایک اچھی بات نہیں ہوگی. یہ سلسلہ چل رہا ہے، ہم لیٹ ہیں لیکن سلسلہ چل رہا ہے. اسی سلسلے میں جو لوگ کام آج کر رہے ہیں انشاءاللہ کل کو بڑا بہترین انداز سے ایڈجسٹ کریں گے. انشاءاللہ، کیوں نہیں. اچھا سر، میرا ایک بڑا پرسنل کوشچن ہے آپ سے کہ سر ٹیچنگ اینڈ ورکنگ یہ 2 ڈفرینٹ فیزز ہیں. ٹھیک ہے، ٹیچنگ ایک کمپلیکیٹڈ جاب ہے کیونکہ اس میں آپ پر ایک ایسی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگلے کی آل اینڈ آل لائف آپ پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے. اینڈ ورکنگ ارننگ جاب کرنا از سم تھنگ لائک کہ ٹھیک ہے ہم اپنی نیڈس کو میٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں اچھے پیسے آ رہے ہیں، دیٹس آل. دین سر آپ یہ دونوں چیزوں کو لے کر مطلب کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ اچھا، اس میں پہلی بات یہ تھی کہ میں شروع میں ہی میں نے جو ایز اے کیریئر اسٹارٹ کیا تھا ایز اے ٹیچر تھا، تو میں کمپیوٹر نہیں پڑھا رہا تھا. آج سے کوئی 21-22 سال پہلے کمپیوٹر نہیں پڑھا رہا تھا میں، تو میں نے ٹیچنگ ہی ایز اے کیریئر چنی. لیکن جب یہ کام میں نے اسٹارٹ کیا، خود سے میں نے کام جب کرنا شروع کیا، تو میرا انٹرسٹ سارا اسی سائڈ پہ تھا. میں نے دونوں کو کمبائن کیا تھا. اب دیکھیے میرا پیشن کمپیوٹر ہے، میرا جو اسکل دوسرا ٹیچنگ تھا، دونوں کو کمبائن کیا تو چلا رہے ہیں. آپ پیشن اینڈ پروفیشن کو اکٹھے لے کر چل رہے ہیں. سر ہیکٹک نہیں ہو جاتا؟ اچھا، اگر پیشن اور پروفیشن اگر اکٹھا ہو تو ہیکٹک نہیں ہوتا. یہ سب سے آسان اور مزیدار سی چیز ہے. بہت کم لوگ دنیا میں ہوں گے ایسے جن کی دونوں چیزیں کمبائنڈ ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، میں اس میں شامل ہوں ماشاءاللہ، اور میں اس لائف کو انجوائے کرتا ہوں. اچھا سر، موسٹ امپارٹنٹ تھنگ آج کل کے ایز بینگ اے اسٹوڈنٹ مائی سیلف، میں بھی یہ چیز دیکھتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس میں نا برداشت نہیں ہے، اور دے ڈونٹ ہیو اے پراپر پلان، گائیڈنس نہیں ہے ان کے پاس. وہ مطلب کافی دفعہ سر یوٹیوب پہ بھی اس طرح کے انٹرویوز وہ تو جیسے ایک لائکس اینڈ ویوز کیچ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، لیکن اگر ان کی ریالٹی دیکھا جائے تو بڑا دکھ بھی ہوتا ہے یہ چیز دیکھ کر کہ ماں باپ اتنا پیسہ لگاتے ہیں، آپ اپنا ٹائم انویسٹ کریں، اپنی لائف کے کم از کم 15 سے 17 سال آپ اپنی بیسک ایجوکیشن کو دیتے ہیں. لیکن سر آفٹر اے ڈگری وہاں سے گریجویٹ ہونے کے بعد بھی اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا انہوں نے کیا ہے تو کیا کیا ہے. سر اس میں آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ اس میں ذمہ دار جو ہے ہمارا سسٹم ہے اور ساتھ میں پیرنٹس ہیں. میں سمجھتا ہوں پیرنٹس کی زیادہ بڑی اس میں ذمہ داری تھی. پتہ کیوں؟ پہلی بات تو جب آئی ٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو موسٹلی پیرنٹس اس کو جانتے نہیں ہیں، اس کو ایز اے پراپر کیریئر نہیں چنتے دیکھتے. وہ ابھی دیکھیں ریسنٹلی جو ہے تھوڑا سا ٹرینڈ بنا ہے کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو آئی ٹی میں پڑھانا شروع کیا ہے. بالکل، ورنہ پڑھاتے نہیں تھے. کئی لوگ ہیں جنہوں نے بڑا رجسٹ کیا تھا گھر میں تو کچھ پڑھا. ایک پہلی بات تو یہ والی تھی. دوسرا جو معاشرے کا جو کلچر ہے ہمارا وہ یہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم پیسے کمائیں، کام نہ سیکھیں. اگر ہم جسٹ فوکس کریں کہ کسی کام کو اچھے سے اچھے انداز سے سیکھیں اور ہم اس انداز سے کریں، جب بھی کلائنٹ ہمیں کو ملے ہم اسے یہ بتائیں کہ مجھے کیوں تم چنو گے، میرے پاس یہ فلاں اسپیشلٹی ہے، یہ تمغہ امتیاز ہے میرے پاس. اگر یہ ہمارا معیار ہوگا تو پیسہ اپنے آپ ہی آ جائے گا. لیکن اگر معیار یہ ہوگا کہ میں 2-4 ماہ کام کروں گا کچھ پیسے کما لوں، ایسا پاسبل نہیں ہے. اگر دیکھیں کسی نے 16 سال کی تعلیم اس نے حاصل کی ہو، لیکن یہاں پہ جب اس نے کوئی کورس کرنا ہو یا کچھ ایسا اس نے یہ انٹرنشپ کرنی ہو، وہ 2 سال نہیں گزارتا اس میں. بالکل، جبکہ کیریئر تو یہاں پہ بنے گا. میرے پاس تو بے شمار مثالیں ہیں کہ ایک لڑکا میرے پاس 8ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، وہ لڑکا اس وقت میری کمپنی میں پارٹنر ہے میرا. اس لڑکے کی سٹوری سب سے بڑی بہترین سٹوری ہے، جس بچے نے 14 سال کی ایج میں یہ کام سیکھا اور 15ویں سال کی ایج میں اس بندے نے، گوروں کی 6 لوگوں کی ٹیم تھی جو کام کر رہی تھی، فیل ہو گئی تھی، اس لڑکے نے اکیلے کیا تھا کام. ایسا ٹیلنٹ بھی تو ہے.
اچھا سر، بیسیکلی اب یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ آج کل کے بچوں میں پیشنس نہیں ہے، صبر نہیں ہے. مطلب وہ 2-3 مہینے کام کو سیکھتے ہیں، جبکہ اس کام کی جو ایک مدت ہے وہ بتائی گئی ہے کہ جیسے اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں اس کی آپ 7 مہینے میں اس چیز کو سیکھ رہے ہیں. سر 2-3 مہینے بعد وہ ٹائرڈ ہو جاتے ہیں اس چیز سے، مائنڈ فریش نہیں ہے. حالانکہ جتنی فیسیلیٹیشنس آج کے دور میں بچوں کے پاس ہیں سر، شاید آپ کے ٹائم میں آپ لوگوں کے پاس نہیں تھی. آج کل کے بچوں کے پاس کنوینس کے بھی پرابلمس نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اپنی نیند اٹھنا ہے، صبح اٹھنا ہے، دوپہر اٹھنا ہے، شام اٹھنا ہے، ہر طرح کی فیسیلیٹیشنس ہیں موجود ہمارے پاس. لیکن شاید ان سہولتوں نے بچوں کو اس قدر سست بنا دیا ہے کہ وہ یہ چیز دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ ہماری آگے لائف کیا ہے، ہم کس طرح رہیں گے، کس طرح ہوگا، کس طرح، یعنی کہ ان شارٹ سر پریزنٹ ٹائم کو بچے بس چاہتے ہیں کہ ریلیکسیشن اور ہم اس چیز کو انجوائے کریں. ایز بینگ اے ٹیچر سر، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس میں پہلی چیز ایک ہے کہ 2 ڈرائیونگ فورسز ہیں مین جس کی وجہ سے لوگ ٹریننگ کرتے ہیں. ایک ہے پیسہ، ایک ہے پیشن. اگر پیشن ہوگا تو اگر انسان کو کچھ عرصہ پیسہ نہیں ملتا انسان تب بھی کام کر لے گا. اگر پیسہ اس کا ڈرائیونگ فورس تھا پھر انسان بے صبرا ہوگا. بالکل. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم موسٹلی ہمارے پاکستان میں کلچر ہے، ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے کسی ساتھ والے کو یا اس کے ساتھ والے کو، اس نے یہ کام کیا، اس نے اس سے پیسے کمانا شروع کر دیے. لیکن ہم نے کبھی بھی ان کی ناکامیوں کا وہ دور نہیں دیکھا ہوگا. لہٰذا ہم دیکھتے کہ آج وہ اتنا کامیاب ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم بھی 2-4 ماہ لگائیں گے تو کام کر لیں گے. چیز یہ تھی اگر آپ نے کسی کو فالو کرنا ہوگا آپ اسے سب سے پہلے ناکامی کا ٹائم پوچھیے گا. وہ ناکامی ساری سکھائیں گے آپ کو. آپ میں پیشنس بھی پیدا ہوگی، آپ کو پہلے سے پتہ ہوگا روڈ کتنا خطرناک تھا اور آپ کو کتنی احتیاط سے چلنا ہے اور منزل کتنی دور تھی، آپ کو اتنا زیادہ سفر ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر کسی کی ڈرائیونگ فورس پیشن ہے اس کا رستہ دنیا کی طاقت کوئی نہیں روکتی. خدا کی طرف سے کوئی مسئلہ آئے تو علیحدہ بات ہے. لیکن اگر کسی کا پیشن جو اس کا ڈرائیونگ فورس اس کی پیسہ ہو، پھر یہ مسئلہ آتا ہے کہ لوگ سوئچ کرتے ہیں بار بار کیریئر کو سوئچ کرنا. یہ اچھا خاصا بڑا مسئلہ ہے. ایک مسئلہ اور بھی ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ناظرین لازمی سنیں. چونکہ اتنا دھواں پھیلا ہوا ہے ہر طرف، جو یوٹیوب پہ دیکھیں گے فلاں کام کریں، فلاں کا کام کریں، اس ایپ سے پیسے کما لیں اور یہ کما لیں، تو یہ ساری چیزیں پتہ کرتی کہ انسان کو ڈی فوکس کرواتی ہیں. اس میں میرا خیال ہے کہ آپ نے اگر کامیاب ہونا ہو تو چند ایک چیزیں ذہن میں رکھیں، آپ اس کام کو ہی چنیں. پہلی بات، جس میں یا تو کوئی ہنر ہو اس میں، یا اس میں پیسہ انویسٹ کر کے فزیکلی چیز آپ کے پاس آتی ہو اور آپ سے جاتی ہو، جیسے کچھ چیزیں آپ نے خریدی اور بیچیں، یا آپ کا ہنر ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو فراڈ کے چانسز اچھے خاصے ہوں گے. دوسری چیز میں یہ آتی ہے کہ آپ کے اندر یہ رویہ ہو کہ میں اس کام کو سیکھوں، اس کام کو آہستہ آہستہ آگے لے کے چلوں، اور یہ سٹیپ بائی سٹیپ سارا پروسیس ہوگا. بالکل. اگر یہ ایسے والا کام ہے، آسانی سے کرنے والا کام اور فوراً کام نہیں ہے، تو فراڈ کے چانسز کم ہیں. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی، آپ کا جو صحیح طرح سے دشمن ہوگا نا، سب سے بڑا دشمن، وہ آپ سے کہے گا کہ ایک ہی وقت میں 2 سے 3 4 کام کرو. بالکل. آپ کو چاہیے صرف ایک کام چنیں. کام سارے اچھے ہوتے ہیں، کوئی بھی کام جو آپ کی طبیعت کو سوٹ کرے، ایسا ایک کام چنیں، اس کام کو اچھے انداز سے کیجیے. اس میں ایک ٹرم ہے مارکیٹنگ میں، وہ ٹرم لازمی بتاؤں گا، SOS، شائنی آبجیکٹ سنڈروم. ہم جب کسی منزل پہ جانا چاہتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو راستے میں کئی ایسے نظارے آتے ہیں جو بہت دلکش ہیں. ہم ان کے راستے میں کھو جاتے ہیں، ان کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. ہاں جی، ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں SOS، شائنی آبجیکٹ سنڈروم. اگرچہ وہ نظارے اچھے تھے لیکن آپ کی منزل خراب ہوگی. ایک چیز فوکس کریں، ایک چیز پہ، اسی کو آگے لے کے چلیں. انشاءاللہ ٹائم اسے دیں گے. یہ پودے ہیں، ان کو پانی دینا پڑتا ہے. بالکل. آہستہ آہستہ یہ بڑے ہوں گے، کل کو پھل دیں گے. بالکل سر، ایسا ہی. اچھا سر، آپ ہمارے اس پلیٹ فارم سے، میگا سکسیس پاکستان سے، سر آپ ویورز کو یا آنے والی جنریشن کو، یا جو بچے آج کل یہ کام سیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، ان کو سر آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ہاں جی، میسیج میں ایک دینا چاہتا ہوں کہ میرے پاس رابطے میں 1 لاکھ سے اوپر لوگ ہیں اس وقت. اور یہ 1 لاکھ سے اوپر جو لوگ ہیں، ان لوگوں کے اندر اکثریتی جو لوگ جو کامیاب ہو رہے ہیں، ان کی ایج 15 سے 22 سال ہے. آپ یہ دھیان کیجیے گا، اگر آپ اس ایج میں ہیں یا آپ کے والدین آپ پہ دھیان دیں، اگر آپ اس ایج میں ہیں تو وہ آپ کو ضائع نہ کریں. اسی ایج کے اندر سب سے اچھی خاصی بڑی توانائی ہوتی ہے. اگر سمت صحیح طرح دی جائے تو بچے کمال کریں گے.
اس ایج کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. آپ کے اگر بچے ہیں یا آپ خود بچے ہیں تو اس ایج کا دھیان کیجیے گا. سر آپ ہمارے چینل میگا سکسیس پاکستان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کو یہ چینل کیسا لگا؟ ہاں جی، چینل مجھے بہت اچھا لگا. مجھے اسپیشلی جو ٹیم ہے بہت کوآپریٹو ماشاء اللہ، اور وہ ان کو اپنے کام کا پتہ ہے. میں Yes. یہ چیزیں ان کی باتیں میں سن رہا تھا. جس بندے کو اس کے کام کا پتہ ہے وہ بندہ صحیح ڈگر پہ ہے. تو جیسے بات بھی کر رہے تھے شوٹنگ کے حوالے سے، ایڈیٹنگ کے حوالے سے جو باتیں جاری تھیں آپس میں، تو مجھے چونکہ خود تھوڑا نالج تھا، بڑا اچھا لگا کہ یہ علم جانتے ہیں. یہ جسٹ انہوں نے کیمرہ پکڑا نہیں ہے، اس کو جانتے ہیں آپریٹ کیسے کرنا ہے، اس سے کام کیسے لینا ہے، اور یہ بھی کہ کسی سے بات کیسے کرنی ہے. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ، اچھی باتوں کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں، دیکھتے رہیں میگا سکسیس پاکستان. اللہ حافظ.